बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, दुबई यूएई से। जी व्यूवर, आज मैं और मेरी मिसेस एक टॉपिक पे बात करेंगे और टॉपिक है हालात हाज़िरा, करंट अफेयर। तो उसके लिए इसमें एक हालात हाज़िरा भी है और इसमें हिस्ट्री का भी आपको मैं ज़ाती तौर पे व्यूवर आपको बता दूं कि मेरा आज से नहीं बचपन से शौक़ है कि हर इंसान का आई थिंक होता है, हर इंसान देखता है कि पीछे क्या था। आगे का तो हमें पता नहीं है, आगे का तो हम कहते हैं जी अल्लाह जानता है। तो कोई अपने दुनियावी हिसाब से गैस करते हैं तो गैस कर सकते हैं, लेकिन पीछे देखना हर इंसान के, सपोज एक आम आदमी है तो उसके वालिद हैं तो दादा नहीं है, दादे का बाप नहीं है, उसका बाप, तो बंदे की यार हम लोग क्या थे, कहाँ से आए, कैसे थे, ये हर इंसान का एक बुनियादी एक नेचर में शामिल है। आई थिंक 100% कहूँगा मैं। तो इसी तरह एक आदमी की, एक घर की मिसाल दी एक बंदे की, तो इसी तरह अक़वाम और दुनिया में तारीख़ इंसानी, तो इस तरह जितनी भी अक़वाम है, तारीख़ इंसानी है, हम अपने रीजन की बात करते हैं। तो इस मामले में थोड़ा आज ये टॉपिक है। तो नए आने वालों को ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें और लाइक तो करते हैं आप, थैंक यू वेरी मच। और मुझे आप मैसेज करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई काम करे पॉजिटिव तो कोई एप्रिसिएशन मिलती है ना, तो बंदा अल्लाह का शुक्र करता है, तो बंदे को शुक्र करता ही है। तो नए आने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ये बात करेंगे हम लोग। तो जी अरूज जी, कैसी हैं आप? कोई बातचीत करेंगे आप कोई हिस्ट्री के ऊपर? आप टॉपिक बताएं। उस्ताद के तौर पे तो शुरू तो मैं ही करूँगा ना। अच्छा, ये अरूज जो टॉपिक है ये है कि हमारे अपने रीजन की बात है। अच्छा, हमारे रीजन में इस हवाले से हम लोग बहुत लकी हैं कि यहाँ पे जो गंदारा तहजीब है, जो सिविलाइजेशन है गंदारा, वो 5000 साल से भी बहुत पुरानी। अच्छा, 5000 साल तो कम है और उससे बहुत पुरानी। और उसके बुद्ध मत के ये जो सारे वो बहुत पुरानी है। तो हम हमारे इस रीजन खास तौर पे जो इंडिया पाकिस्तान ले लें तो ये 1947 में डिवाइड हुआ ना, 1947 में। तो यहाँ इस रीजन में बड़ी बड़ी यादगार कौमें आबाद थीं और आबाद हैं अब भी। तो और ये जो नकले मकानी है, जिसको हम ट्रांसफ़र कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ सिविलाइजेशन नहीं, ट्रांसफ़र ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो लोग कहाँ से चले, कहाँ आ गए, तो ये बहुत हर अक़वाम, हर मुल्कों में ये हिस्ट्री है। तो अब मैं आज बात करूंगा कि हमारे इस वक्त जो पाकिस्तान है इसमें, या इंडिया में ले लें, तो पंजाब में लोग आबाद हैं, सिंध में लोग आबाद हैं और बलूचिस्तान में आबाद हैं। इस तरह आज़ाद कश्मीर में लोग आबाद हैं और KPK में आबाद हैं। फिर साथ KPK के साथ अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है, वो पूरा रीजन है। हमारे पंजाब के साथ ही पंजाब दूसरा इंडिया का शुरू हो जाता है। हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के साथ दो, बंगाल भी डिवाइडेड है, आधा बंगाल आधा या पौना, वो नहीं इशू। बंगाल इंडिया में भी है, बंगाल पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश ये बंगाली ना सारे। इस तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान ईरान में डिवाइड, तो ये कुदरती है। कश्मीर आधा इधर, आधे से ज्यादा उधर। तो इस वक्त जो मैं अब बेस बना लिया बात का, तो जो मैं बड़ी बड़ी दिलेर अक़वाम आई, तो वो सबका टॉपिक जिक्र नहीं है। बड़े बड़े ये इस एरिया में जो टीपू सुल्तान का नाम क़यामत तक रहेगा। तो आज मैं जिस ट्राइब की या जिस नस्ल की बात करता, अच्छा नस्ल होती है, एक नस्ल है वो मुख्तलिफ ज़बानें भी बोलती है। एक नस्ल एक बेसिक चीज़ है, बुनियादी, ठीक है ना। अब जैसे अरब है, अरब जो है वो एक नस्ल है उनकी, वो बहुत सारे मुल्कों में जाके चले गए, उनकी ज़ुबानें बोलने लगे। हमारे रीजन में जो
ہمارے جو جن کا میں بھی اپنے آپ کو روحانی اپنے طور پہ مرید سمجھتا ہوں، جہاں پہ ہم الحمدللہ اللہ پاک لے کے بھی گیا، مولانا رومی، نسلاً یہ عرب تھے. ان کے والد ان کو لے کے بلخ میں جا کے آباد ہو گئے. اچھا، یہ ان کی پیدائش بلخ میں ہوئی. اب بلخ میں وہ آج افغانستان میں ہے، تو بلخ میں بولی جاتی تھی پرشین. اب بچہ جب باہر نکلتا ہے تو وہ تو اس نے زبان بولی نا، ماں باپ کی بھی سیکھی انہوں نے اس میں بھی، لیکن انہوں نے ساری شاعری کس میں کی؟ پرشین میں. بیسیکلی وہ عرب ہے. اب نسل تو وہ عرب ہیں، ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، لیکن لینگویج انہوں نے اپنے ماحول کی. ٹھیک ہے. اس طرح ہمارے پاکستان میں داتا علی حجویری نسلاً عرب، وہ بھی عرب، حضرت علی کی نسل سے. ان کی جو ہسٹری ملتی ہے نا ان سے جا ملتی. نسلاً عرب. اب نسل اور زبان کی بات کر رہے ہیں. نسل اور زبان یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہے. اچھا، نسلاً عرب، لیکن لاہور میں انہوں نے ساری زندگی گزاری، موسٹلی جو جوانی کے بعد جب آئے. اچھا، یہ بھی کہاں تھے؟ گیلان میں، افغانستان میں. ان کی بھی زبان مولانا رومی جیسی پرشین، انہوں نے پرشین میں لکھی. لاہور میں آ کے انہوں نے پنجابی بھی اردو بھی بولی. شہباز قلندر، سخی شہباز قلندر، حضرت علی، مولا علی شیر خدا کی نسل سے، آل رسول کی نسل سے. کہاں آباد؟ سندھ میں. نسلاً عرب، بولی سندھی. ٹھیک ہے نا. اس طرح بہت ساری مثالیں میں، چونکہ بہت ساری دیں گے تو کہیں سے چلی جائے گی. آج ہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جو ہمارے پوری دنیا میں آباد ہیں، جیسے پنجابی پوری دنیا میں ہے، اسی طرح میں سر. لیکن ٹاپک آج ہے ہمارا پٹھان. ٹھیک ہے. پٹھان ٹاپک ہے. پٹھان کی ہسٹری جو یہ 5000 سال سے زیادہ ہے. جو لکھی ہسٹری ملتی ہے، جو رجسٹرڈ ہسٹری ملتی ہے، 5000 سال سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، پٹھان. لیکن مسلمان یہ کب ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ارلی زمانہ تھا، تو خانہ کعبہ پہ جو کافر جسے ہم کہتے ہیں، اسے یہودی تھے، وہی کافر تھے نا، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. اچھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اتنی زیادہ طاقت نہیں تھی، منافقین زیادہ تھے، اپنے احباب دوست جو کم تھے. ٹھیک ہے نا. اور اس وقت چونکہ بارڈر نہیں تھے، کوئی ٹکٹ نہیں تھی، جہاد نہیں تھے، تو ان کے اصحاب کے اندر کوئی اس علاقے کا بندہ تھا جو جس کو آج ہم افغانستان پاکستان کا جو پختون پٹی ہے، جسے KP کے کہہ لیں، اور افغانستان، لیکن اس وقت پرانے زمانے میں جو ملتا ہے نام افغانیہ، یہ انگریز کے زمانے سے پہلے افغانیہ نام تھا. یہ KP کے تو اب آج کا نام ہے، افغانستان کل کا نام ہے افغانیہ. تو وہ اس بندے نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ماننے والا تھا، انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ایک ایسا سردار ہے، تو اگر میں اس کو لے کے آؤں نا، تو وہ اتنی دلیر، اس کے پاس فوج کہہ لو یا اس کے ساتھی اتنے دلیر ہیں، تو وہ ہماری ادھر مدد کر سکتا ہے. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے لے آؤ. اس کا وہ آیا یہاں پہ، اس وقت افغانستان ہوگا یا پاکستان کدھر بھی آیا، لیکن آیا اس پٹی میں جو آج ہمارے پٹھان ایریا ہے. اس جو ٹرائب تھا، اس کا سردار تھا، اس کا نام تھا قیس عبد الرشید. نام اس کا وہی تھا، لیکن مسلمان نہیں تھا اس وقت. قیس عبد الرشید وہ جو نمائندہ نبی پاک نے بھیجا اسی علاقے کا تھا، آیا، اس نے ذکر کیا کہ ایک ایسے نبی آئے ہیں، میں ان کو مان چکا ہوں، ساری صفات بتائیں، ان کی ساری نشانی بتائیں، تو ان کو راضی کیا کہ آپ ہمیں کمک دیں، ہمارے ساتھ چلیں، تو وہ ہمیں نبی پاک کی ہیلپ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہیلپ کرتے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سم ٹائم فرشتے ہی بھیجتا ہے، جیسے ابابیلیں بھیجی، ہاتھی مروا دیے، لیکن باقی تو معاملے سارے اسباب کے ساتھ ہیں نا. وہ اسباب کے بغیر بھی کرتا ہے، لیکن وہ میجورٹی اسباب کے ساتھ ہی. اگر اسباب نہ ہوتے تو نبی پاک جنگیں نہ لڑتے. ایسے ہی ابابیلوں سے کام کیا. لیکن ایک واقعہ ابابیلوں کا، وہ چونکہ بہت بڑا لشکر تھا ابراہا کا، یمن سعودی آج سے نہیں لڑ رہے، یہ ازل سے لڑ رہے ہیں. اس وقت ابراہا جو خانہ کعبہ میں حملہ کرنے آیا تھا، یمنی بادشاہ تھا یمن کا. اچھا، یہ اپنا لشکر لے کے قیس عبد الرشید جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے.
کتنا ٹائم لگا ہوگا تمہیں پتہ ہی، اندازہ مہینوں لگے ہوں گے. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت مل کے خانہ کعبہ سے ان کو مار بھگایا جو کعبہ سے. اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس نے قیس عبدالرشید نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گیا. وہاں سے یہ روایت ملتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی کیونکہ وہ اپنے پورے قبیلے کا سردار تھا، تو دعا دی. تو وہاں سے ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب کی بات ہے، میں کچھ نہیں ہوں، کتاب کی بات ہے کہ انہوں نے اس کی تعریف کی پٹھان، عربی میں کوئی لفظ ہے پتان ایسا کچھ، تو پتان سے یہ بنتے 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 پٹھان بنا. ادروائز اس سے پہلے پٹھان لفظ اس میں ہسٹری میں نہیں ہے، افغانیہ. تو یہ حدیث اس کے قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، لیکن جو کتابوں کی بات ہے، جو ہسٹری کی بات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سخت چیز کو نا، عربی میں مجھے عربی چونکہ تھوڑی بہت آتی ہے، تو کسی بہت سخت جو پتھر ٹائپ لکڑی ہوتی نا، اس کو پٹان ایسا کچھ کہتے ہیں، پٹان. تو انہوں نے ان کو کہا تو وہ لفظ جن کے ساتھ یہاں پہ آ گیا، وہاں سے نکلا پٹھان، یہ بنتے بنتے پٹھان ہو گیا. ٹھیک ہے نا، یہ ہسٹری ہے. اور مجھے ہسٹری سے الحمدللہ رغبت ہے، شروع میں دیکھتا ہوں، کہیں نہ کہیں ڈھونڈتا ہوں. اچھا، اس کو ساتھ دعا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگوں پہ اللہ کا مہربانی رہے گی اور تم پہ کوئی کسی بھی وقت قیامت تک تم پہ کوئی غلبہ نہیں پا سکے گا. قوم کو دعا دی. اس انڈیویجول، اس بندہ ایک تو نہیں تھا نا، قیس عبدالرشید تو ایک تھا، باقی تو اس کے ساتھ وہ سارے ہمارے، انہوں نے ایسی جان فشانی سے جانیں دی، کعبے کو آزاد کرایا. تو وہ آج جو لوگ اس آبادی میں ہیں، تو ہم بڑی بڑی اعلیٰ قومیں رہی ہیں، لیکن میں ایک بات کر رہے ہیں، ایک پٹھان کی بات کر رہے ہیں. تو وہ ان کو اصل میں دعا ہے. آج ہم بات کریں، کسی ملک کی بات نہیں کرتے، تو اگر ان لوگوں پہ پہلے کون آئے، دوسرے حاکم آئے، باہر کے لوگ نہیں کامیاب ہوئے، کتنے سال لڑائی چلتی رہی، اس کے بعد کوئی اور آ گیا، پھر چلتی رہی، تو کس کے بعد اور آ گیا، پھر چلتی رہی، لیکن کبھی یہ باہر کے نہیں آتے، پھر میں آپس میں بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو کندارا آرٹ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو یہ سارا یہ اس ایریا کا نہیں ہو، یہاں لوگ رہے، وہ اس سے پہلے رہے، لیکن وہ ان کو بدھ مت کی بات کرتے ہیں، وہ اور پیچھے. یہ جو دنیا ہے نا، یہ تو اربوں سالوں سے ہے نا، یہ 5000 سال تو کل کی بات ہے نا، اور ہمارا اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سمتنگ سال ہو گئے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ وہ نسل پہ آج تک کوئی حاکم نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. اب آ جاؤ زبان. اب یہ بہت سارے لوگوں کی کنفیوژن ہوتی ہے. اب اس میں ساری چیزیں میں ثبوت کے ساتھ کر رہا ہوں. یعنی مولانا رومی کا بتایا، حضرت داتا سرکار کا بتایا، یہ اپنا شہباز قلندر کا بتایا، پھر کراچی میں جو دربار ہے شاہ عبداللہ غازی، یہ نبی پاک کی نسل سے ہیں، لیکن وہ یہاں سندھ میں آباد تھے، ان کے بھائی شاہ عبداللہ صحابی. اب آ جائیں آج کے لوگوں پہ. آج کے لوگ، سب سے پہلے ہم اپنے پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں. پٹھان، سب کاسٹ، نیازی، پشتو نہیں بولتے ہیں، پشتو اسپیکنگ نہیں ہے، نہیں اردو بھی نہیں ہے. ان کی میاں والی میں اور زبان بولی، پنجابی اور کوئی مکس زبان وہ بولی جاتی، یہ پشتو اسپیکنگ نہیں. ایوب خان دنیا کا بہترین جرنیل، وہ بھی پٹھان، لیکن پشتو اسپیکنگ نہیں. وہ ہزارہ میں جو بولی جاتی ہے ہزاروی. ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی دنیا کا بہت مشہور آرٹسٹ فوت ہوا، اللہ اسے جنت نصیب کرے، دلیپ کمار، یوسف خان، پٹھان، ناٹ پشتو اسپیکنگ. ہندکو بولتا تھا، یہ ہندکو پنجابی مکس ہوتی. اور اس کے بعد یہ جو ولی خان، یہ پشتون ہے، پشتو بولتے ہیں. ولی خان کا بہت بڑا لیڈر، بلور، پشاور میں رہتے ہیں، پشتو اسپیکنگ نہیں ہے، ان کی ہندکو بولی جاتی. اور چلو آج کے ہیرو کی بات کرتے ہیں، شاہ رخ کا والد تاج محمد خان، یہ پٹھان لیکن ہندکو اسپیکنگ. اس طرح یہ تمہارے ہندوؤں کو بھی خوش کر دیتے ہیں، ہندو ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہندو یہ سب انسان بھائی ہیں. یہ کپور فیملی، راج کپور، پشاوری، لیکن ہندکو. نسل ان کی پٹھان نہیں ہے، نسل تو ان کی مطلب ہندو اچھی فیملی سے ہے. یہ برہمن، ہندوؤں میں برہمن جو اچھے نسل کے ہندو ہوتے ہیں وہ برہمن ہے.
باقی یہ ان میں ذات برادری بہت ہے. اسی طرح مطلب اب کشمیر ہے، کشمیر پنجاب میں پاکستان میں لاکھوں کشمیری ہیں لیکن کشمیری نہیں بولتے، نسلاً کشمیری ہیں لیکن کشمیری کون بولتا ہے؟ جو کشمیر میں رہ رہا ہے. اب اصل میں نسل کا زبان کیوں کیسے بدلتی؟ اور سپوز ہے ہمارے ابا اجداد یا بہت سارے لوگوں کے ابا اجداد، ہمارے ابا اجداد ہمیں جو ہسٹری ملتی ہے کہ یہ افغانستان سے آئے. عمران خان نے خود اپنا ایک دن اسپیچ میں کہا تھا کہ ان کے بڑے بھی افغانستان سے آئے. تو آگے بعد کہاں ہو گئے؟ پہلے ان کے بڑے میاں والی میں تھے، میاں والی سے بعد ان کے والد جو ہے نا یہ یہاں کے آباد ہوئے. اب ہمارے ابا اجداد میں اپنی بات کرتا ہوں، ٹرائب پٹھانوں کے اندر ٹرائب لودھی ہیں، اس میں افریدی ہیں، اس میں نیازی ہیں، اس میں اچکزئی ہیں، فلانے بہت ساری نسلیں. ہمارے ابا اجداد آگے انڈیا میں آباد ہوئے، پہلے انڈیا سے ادھر. تو جو بہت سارے یہ کیوں آباد کیوں ہیں یہ بھی ایک اسپیشل ہے. جو حکمران جو لوگ گئے نا ان کے ساتھ لاکھوں لوگ گئے. اور سپوز یہ محمود غزنوی وہ کتنی دفعہ انڈیا آیا؟ وہ 17 دفعہ. وہ جب بھی آتا تھا تو لشکر سارا واپس نہیں جاتا تھا، وہ لشکر میں کچھ لوگ مر جاتے تھے، کچھ لشکر میں لوگ ان کے وہاں شادیاں کر لیتے تھے. اب جس نے حیدرآباد میں شادی کر لی لوکل لڑکی سے تو اس کا بچہ کوئی وہ پشتو تھوڑی بولے گا. اللہ محمود غزنوی ترکی تھا، محمود غزنوی نسلاً ٹرکش تھا، ترکی بھی جانتا تھا، یہ وہاں کی لوکل زبان پرشین بھی جانتا تھا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ان کے بعد پھر جو مغل آئے، مغل ان کی وہ پرشین تھے، پشتو نہیں تھے. مغل پشتو نہیں تھے، مغل جتنے بھی تھے پرشین سپیکنگ تھے. انڈیا میں آئے، انہوں نے آگے پرشین رائج کی وہاں پہ، لیکن ان کی اگلی نسلیں جو ہے نا وہ اپنی ہندی اردو میں چلتی جائیں. میں برما میں گیا ہوں، برما میں رنگون میں ان کی جو نسل جب انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو پھانسی لگائی نا، مطلب پھانسی لگائی وہاں لے گئے سر، باقی اس کے بچوں کو پوتوں کو مار دیا تھا. تو جو بچ گئی خواتین اور بچے انہوں کو جا کے پھینک دیا وہاں پہ. کہاں پہ؟ برما میں. میں ان نسل کو دیکھا، وہ بیچارے جھگیوں میں رہ رہے ہیں، وہ برمی بول رہے ہیں. اچھا جو آپ نے برما بھی تو دیکھا رنگون. اچھا جو لودھی وہاں پہ گئے، لودھیوں کا سب سے پہلا حکمران کون بنا تھا؟ یاد ہے کچھ؟ نہیں یاد؟ نہیں، وہ خلجی اور ہے. لودھیوں کا سب سے بڑا پہلے حکمران بنا تھا بہلول لودھی. بہلول لودھی نے کوئی 70 سال حکومت کی. اس کے بعد نہیں 70 ٹوٹل ہے، سوری، کوئی 34-35 سال حکومت کی. اس کے بعد اس کا بیٹا آیا سکندر لودھی. سکندر لودھی کے بعد ابراہیم لودھی. یہ 3 نسل کچھ 100 سال کے قریب تینوں نے حکومت کی. 300 سال. اور انہوں نے پھر ان کی جو اولادیں پیچھے تھے یہ افغانی تھے، پٹھان تھے. اب ان کی اولادیں آگے جو آباد ہوگی، جو ان کے ساتھ اولادوں کے علاوہ جو لوگ لشکر آئے، لشکر وہیں آباد ہو گئے، سیٹل ہو گئے. تو اس لیے جو بندہ جس نسل کا وہ جہاں آباد ہو جاتا ہے وہاں کی زبان کرتا. میں لاہور کی سبزی منڈی میں بتاتا ہوں واقعہ. لاہور کی سبزی منڈی میں مزدور لیول کے بہت زیادہ پٹھان ہیں، مزدوری کرتے ہیں. اب اچھا ان کے بچے جب کئی گلیوں میں پھیلتے ہوئے دیکھیں نا، انہیں بچے ایسی پنجابی بولتے ہیں، ایسی پنجابی کہ وہ پنجابی کا بچہ ایسی پنجابی نہیں بولے گا. تو بات ہم نے 2 ٹاپک پہ کی، ایک کہ اس ہمارے ایریے کی نسل اور ان نسل کے ساتھ زبان، اس کا کیا رشتہ ہے. اب نسل جو ہے وہ اگر وہ نسل تو پہلے وہ کلکتہ چلی جائے. کلکتہ میں گیا ہوں، وہاں پہ بہت پٹھان دیکھے لیکن وہ بنگالی بول رہے کیونکہ وہ وہاں آباد ہے. تو نسل نہیں بدلتی. وہ مثلا ہم لوگ سپوز پنجاب میں آباد ہے پٹھان، موسٹلی لودھی جو ہے نا پنجاب میں آباد ہے. ٹھیک ہے، دوسرے بھی ہیں، ککے زئی بھی پنجاب میں. ککے زئی اور لودھی 90% پنجاب میں انڈیا میں آباد ہے. اور ککے زئی لاہور میں بہت ہے، ایسی زبردست پنجابی بولتے ہیں لیکن نسل پنجاب پٹھان ہے. ککے زئی کا سب سے بڑا قبیلہ بجوڑ میں ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک علاقہ ہے نا بجوڑ. یہ بیسیکلی وہاں کے ہیں زیادہ بجوڑ. تو ٹاپک یہ ہے کہ ہم آج ایک ٹرائب پہ بات کی ہے، پھر بعد میں یہ پنجاب کے اوپر بات کریں. وہ کیا تھا؟ وہ اس کے بعد بات کریں، پھر مکس اپ ہو جائے گا اس طرح. تو یہ نا اس کا ٹاپک کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈویژن کرتے ہیں کہ نسل کیا چیز ہے. بندے کو، آنے والی نسل کو یا آج کل کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ نسل زبان سے بدلتی نہیں ہے. اچھا یہ دوسرا ہے کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. ایک بنگی اٹھ کے پشتو بولے گا وہ پٹھان ہو سکتا ہے؟ زبان بولنے سے پٹھان نہیں ہوگا. وہ زبان بولنے سے وہ سید نہیں ہوگا. یہ ایک دوسرا پہلو بھی میں بتا رہا ہوں
کیونکہ میں الحمدللہ میری کوشش ہے تہ تک پہنچے بندے باتیں سیکھے اور سیکھتا ہے تو بندہ سکھاتا ہے. نسل ہے وہ اول چیز ہے, زبان وہ جہاں پہ رہے گا وہ دوسری بولے گا. جیسے پرائم منسٹر کی بات کی, دلیپ کمار کی بات کی, یہ کرینہ کپور فیملی کی بات کی, یہ اس کا میاں جو سیف علی خان ہے اس کے واجد پٹھان ہے, اس کو پشتو نہیں آتی, وہ ادھر ہی ہے, وہ انڈین بولتا ہے, ہاں اردو بولتا ہے. تو مطلب نسل کسی زبان بولنے سے نسل پہ فرق نہیں پڑتا. اب ہاشمی خاندان جو صحیح سید ہیں ہاشمی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں. اب وہ انڈیا میں بھی آدھے اردو بول رہے ہیں, پاکستان میں بھی ہاشمی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں نے ساری چیز کچھ کلیئر کی کہ ہمارے آنے والی نسل کو یہ چیزیں فرق آئے کہ نسل زبان کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. نسل کے ساتھ ہے, نسل چینج نہیں ہوتی. نسل دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, نسل چینج نہیں ہوتی, وہ قیامت تک رہے گی نسل. زبانیں چینج ہو جاتی ہیں. اب گورا آگے عربی بولنا شروع کر دے, وہ عرب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. تو کافی ساری چیزیں آپ نے کچھ سیکھا, اس پہ کچھ بولنا ہے, آپ نے اجازت ہے آپ کو بولنے کی. میں نالج لے رہی ہوں کیونکہ مجھے ہسٹری سے کوئی, میں تو کافی حد تک بہتر لگا, صحیح لگا, بیسٹ ہے. تو ٹھیک ہے ناظرین, میں الحمدللہ جو اس ٹاپک پہ بات کی ہے نا, یہ میرے نالج الحمدللہ پہلے ہے, میں عقل کل نہیں ہوں, نالج ہے, لیکن میں نے تھوڑا سا اس کو ریفریش کرنے کے لیے مزید پڑھا, اور اس کی جو مثالیں میں نے دی ہیں یہ نو ون کین اس کو چیلنج نہیں کر سکتا مثالوں کو جن کا نام لیا. ٹھیک ہے, تو نئے آنے والے مجھے ضرور لائک کریں گے, اپنے چینل کا خیال رکھیں گے. ٹل دا نیکسٹ ویڈیو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیبی